बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। हमारा जो सिलेबस जो हमने अभी तक कवर कर लिया है उसमें लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा था वैल्यू ऑफ मनी का। वैल्यू ऑफ मनी में हमने एक टॉपिक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दूसरा टॉपिक इन्फ्लेशन, ये हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आपने उसे कैसे अटेम्प्ट करना है जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हम इस चैप्टर में दो इंशाई सवालात बाकी हैं वो अब सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि ये सवाल अगर पेपर में आ जाते हैं तो आपने इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। पढ़ने के साथ साथ आपको ये हम बार बार बताते रहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तान और पूरी दुनिया कोरोना वायरस का शिकार है और इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त जिसने हमारी तमाम सरगर्मियों की नौइयत को बदल दिया है वो कोरोना वायरस का हमला है। तो बच्चों से आपको यही हिदायत की जाती है कि आप अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने बड़ों को, अपने माशरे को सिर्फ इसी सूरत में महफूज रख सकते हैं कि आप इस बीमारी से बचाव के लिए जो भी हिफाजती तदाबीर आपको मीडिया, गवर्नमेंट या किसी भी सोर्स से आपको बताई जाती हैं उस पर आपने अमल करना है। तो बेटे सेकेंड ईयर के इस सिलेबस में इकनॉमिक्स पार्ट 2 ये इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे थे वैल्यू ऑफ मनी, कदरे ज़र। और इसमें अब जो हमारा सेशन चल रहा था, पहले हमने इसको पढ़ा, उसके बाद दूसरा जो हमारा एक सेशन होता है वो ये कि इस चैप्टर में जो भी आपसे लॉन्ग पूछे जाते हैं या पॉसिबल लॉन्ग जो होते हैं वो आपको यहाँ पर फ्रेम करके दिए जाते हैं कि इसका जवाब आपने ऐसे लिखना है। तो बेटे आज जो सवाल हमने पढ़ना है वो एक सवाल है कि डिफाइन इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द गुड एंड हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ harmful effects of inflation। ये सवाल है यानी कि ये आपसे पूछा जा सकता है और हम इसमें तमाम सवालात जो भी चैप्टर में मौजूद होते हैं उनको हम एक दफ़ा हम इसको लिस्ट करके फिर उसको हम ये बताते हैं इसमें ये सवाल आपने इसको आंसर कैसे करना है। तो सवाल उर्दू में जब हम लिखते हैं, उर्दू में बेटे ये है कि अफराते ज़र की तारीफ़ करें या अफराते ज़र से क्या मुराद है, इसके असरात वाज़े करें। ठीक है। या तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपली कि
define inflation, explain the good and harmful aspect of inflation. اگر یہ آپ سے نہیں پوچھا جاتا تو آپ سے صرف اور صرف یہاں پر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ایفیکٹس آف انفلیشن. تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے اس میں دونوں جو ہے وہ زاویوں کی بات کرنی ہے. انفلیشن کے اکانومی پر جو پازیٹیو اس کے یعنی کہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں یا گڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ہیں، اور جو بیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ہارمفل ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے بتانے ہیں. یعنی کہ مفید اور مضر دونوں اثرات آپ نے ڈسکس کرنے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یا تو آپ سے صرف ایفیکٹ پوچھے گا تو آپ نے دونوں لکھنے ہیں، یا اگر آپ کے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ گڈ اور بیڈ ایفیکٹ بتائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیفائن انفلیشن، ایکسپلین دی ایڈوانٹیجز آف انفلیشن یا ڈس ایڈوانٹیجز آف انفلیشن. سوال الگ الگ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ افراط زر سے کیا مراد ہے، اور افراط زر کے نقصانات بیان کریں، یا افراط زر سے کیا مراد ہے اور افراط زر کے منفی اثرات بیان کریں. منفی اثرات، نقصانات، خامیاں، یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے. یا آپ سے افراط زر کی تعریف کریں اور افراط زر کے فوائد یا گڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بیان کریں. تو بچے سوال جو ہے آپ سے کسی بھی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے. یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ سوال آپ سے جو ہے وہ اثرات کا پوچھا جائے گا تو پھر آپ نے دونوں بتانے ہیں، یعنی مثبت اور منفی دونوں بتانے ہیں. اگر آپ سے انفلیشن کی ڈیفینیشن کے بعد صرف اس کے فوائد یا اس کے مثبت اثرات پوچھا جا سکتے ہیں تو آپ نے پھر وہ بتانے ہیں. یا تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ انفلیشن کے ساتھ آپ سے اس کے ہارمفل ایفیکٹ کی بات ہو جائے کہ ڈیفائن انفلیشن، ڈسکرائب دی ہارمفل ایفیکٹس آف انفلیشن. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو سوال کی جو پاسبل فارمز ہیں وہ تین ہو سکتی ہیں، یعنی یا انفلیشن تو شروع میں آ رہا ہے، تینوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال یوں نہ ہو کہ ڈیفائن انفلیشن، تو میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے. یا وہ بھی ہو سکتا ڈائریکٹ آپ سے یہ پوچھ لے کہ ڈسکرائب دی ایفیکٹس آف انفلیشن. تو بیٹے اس میں بھی آپ نے ٹھیک ہے، اس میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ اس جو ہے وہ ڈیفائن انفلیشن، یعنی کہ یہ نہیں پوچھا جا رہا براہ راست، یعنی کہ ڈائریکٹ ہیڈ لانگ آپ سے اس کے ایفیکٹس پوچھے جا رہے ہیں. تو اس میں آپ نے بہتر یہ ہے کہ شروع میں آپ انفلیشن بتائیں، کیونکہ آپ نے جس چیز کے فائدے یا نقصانات بتا رہے ہیں اس کی تعریف کا، اس کے کنسیپٹ کا، اس کے میننگز کا لکھنا ضروری ہے. تو پہلے آپ اس کی میننگ لکھ دیں، اس کے بعد اس کے ساتھ ایک ڈیفینیشن لکھ دیں، پھر آگے جو بھی سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اگر آپ سے ایڈوانٹیجز پوچھے جا رہے ہیں تو آپ ایڈوانٹیجز لکھیں، ڈس ایڈوانٹیجز پوچھے جا رہے ہیں تو ڈس ایڈوانٹیجز پوچھیں. یا یہ ہے کہ گڈ ایفیکٹ پوچھے جا رہے ہیں، بیڈ ایفیکٹ پوچھے جا رہے ہیں، اگر صرف ایفیکٹس پوچھے جائیں گے تو پھر دونوں آپ نے لکھنے ہیں، یعنی کہ گڈ ایفیکٹ بھی لکھنے ہیں اور ہارمفل ایفیکٹ بھی لکھنے ہیں. اور اگر آپ سے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انفلیشن کے آپ کو صرف گڈ ایفیکٹ کی بات ہو جائے. لیکن تیسرا آپشن کیا ہے کہ آپ سے انفلیشن کے بعد جو ہے وہ آپ سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز، بیڈ ایفیکٹ، ہارمفل ایفیکٹ پوچھے جائیں. تو یہ سوال آپ نے بہرحال جس سینس میں اس میں سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ اسی ارینجمنٹ سے لکھنا ہے. تو بیٹے اس کا جواب آپ نے جب شروع کرنا ہے اس کا آنسر، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ سوال کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے آپ سے پوچھا جاتا ہے.
اگر پہلا آپشن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوال آپ سے صرف یہی پوچھا گیا ہے کہ ڈیفائن انفلیشن، ایکسپلین دی گڈ اینڈ ہارمفل ایفیکٹس آف انفلیشن، اگر سوال آپ سے یہی پوچھا گیا ہے تو پھر آپ نے بیٹے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس انفلیشن کو ڈیفائن کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ لکھنا ہے کہ واٹ از مینٹ بائی انفلیشن، انفلیشن ہے کیا، انٹروڈکشن اس کا آپ نے لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ انٹروڈکشن دے کر اس کے بعد اس کی آپ لکھ دیں گے تعریف، ڈیفینیشن لکھ دیں گے۔ پہلے آپ انفلیشن کیا ہے یہ بتانا ہے کہ اس کے بعد اس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ پہلے یہاں پر صرف انفلیشن کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ یہ انفلیشن کیا ہے، یعنی وٹ کائنڈ آف سوشل ایول انفلیشن از، کہ یہ جو انفلیشن ہے اس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ لائک ادر سوشل ایولس انفلیشن از میجر پرابلم، میجر ایشو آف این اکانومی، اٹس از نون ایز ہائی پرائسز، اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو مہنگائی بھی کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیویلیویشن آف ڈیویلیویشن آف منی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے جہاں پر بتانا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے کوئی ایک ڈیفینیشن لکھنی ہے، ڈیفینیشن آپ کو لاسٹ کے لیکچر میں نے آپ کو پڑھائی بھی ہے کہ سمپلی یہ ہے کہ کنٹینیوس انکریز ان جنرل پرائس لیول از کالڈ انفلیشن، کہ عام طور پر جو ہوتا ہے قیمتوں میں مسلسل چڑھاؤ یا اضافے کا نام افراط زر ہوتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے چونکہ یہ سوال آپ کا یہ پورشن ہو جائے گا، انفلیشن آپ نے لکھ دیا، اس کے بعد آپ نے اس کے دو پارٹ بنانے ہیں۔ پھر پہلے آپ نے جہاں پر گڈ ایفیکٹ لکھنے ہیں، یعنی کہ جب پہلی ہیڈنگ آپ یہاں پر لکھیں گے گڈ ایفیکٹس، کہ اس کے مثبت اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ مثبت اثرات گڈ ایفیکٹ کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے اس کے یہاں پر جو ہے وہ 5 کے قریب جو ہیں 5 آپ نے گڈ ایفیکٹ بتا دینے، اس لیے کیونکہ سوال میں ہم نے ہارمفل ایفیکٹ بھی بتانے ہیں، تو سوال کے اس والیوم کو بھی ہم نے، اس کی لمٹ کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، کہ ٹائم ہمیں جو الاؤڈ ٹائم ہے اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو سوال کو آپ نے اس طرح سے سمری بنانا ہے۔ دیکھیں سوال کو آپ نے وقت پہ پورا کرنا ہے، لمیٹڈ ڈیفائن ٹائم میں سوال کا جواب دینا، اور اس سوال کی ریکوائرمنٹس جو اس میں پوچھا گیا ہے وہ بتانا، یہ بھی امتحان ہے کہ اس میں جو ہے یہ آپ نے وقت سے پہلے، یعنی کہ پڑھتے ہوئے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں پیپر کی، تو یہ آپ نے پہلے سے جو ہے اس بات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ سوال اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ تو ہے نہیں کہ آپ ٹھیک ہے جی آپ اسے جب چاہیں مکمل کر لیں، ایک گیون پیریڈ ٹائم پیریڈ اس میں آپ نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ میں نے سوال آپ کو بتایا، اگر آپ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کے بیسیکلی 3 حصے بنیں گے۔ ایک میں آپ نے انفلیشن بتانا ہے، اچھا دوسرے میں آپ نے بتانے ہیں یہ گڈ ایفیکٹ، اور اس کے بعد بتانے ہیں آپ نے ہارمفل ایفیکٹ۔ تو آپ نے 3 اس میں سیکشن کرنے ہیں۔ ایک ڈیفینیشن انٹروڈکشن کا ہو جائے گا، جب بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے گڈ ایفیکٹ کی آپ بات کریں گے، گڈ ایفیکٹ کی ہیڈنگ لکھنے کے بعد 5 آپ اس کے گڈ ایفیکٹ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کے لکھنے ہیں ہارمفل ایفیکٹ۔ ہارمفل ایفیکٹ جو ہیں یہ بھی آپ 5 لکھ دیں۔ جس طرح سے آپ نے 5 اس کے گڈ ایفیکٹ لکھنے ہیں تو ادھر بھی آپ اس کے 5 لکھ دیں، تو اس میں سوال میں ایک بیلنس ہو جائے گا کہ اگر آپ سے سوال فرض کیا کہ اگر ہم ایک اپنے حصہ ایک پیمانے سے بات کرتے ہیں کہ سوال کا جو ہے وہ مارک ڈسٹریبیوشن کیا ہو سکتی ہے، تو اس سینس میں اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیشن کے بعد
گڈ افیکٹ اور بیڈ افیکٹ ہیں. تو ایسا مطلب ہماری ایک اپنی اسیسمنٹ جی ہے کہ آپ چونکہ ٹوٹل 10 مارکس کا یہ کوشچن ہوتا ہے تو آپ 2 مارکس اس کے کر لیں اور 4 مارکس جو ہیں وہ اس کے کر لیں. تو ایک باقاعدہ جو ہے ایک بیلنسڈ آنسر آپ کا بنے گا. اگر آپ ایسے لکھتے ہیں تو ایک بیلنسڈ آنسر آپ کا ہو جائے گا. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے. تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تعریف لکھیں گے, تعریف کے بعد جو ہے تعارف اور تعریف لکھنے کے بعد آپ بات کریں گے کہ اس کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور مثبت اثرات کیا ہو سکتے ہیں. تو 5 جو ہیں اس کے آپ فوائد لکھ دیں, ٹھیک ہے, مثبت اثرات لکھ دیں, اور 5 اس کے منفی اثرات لکھ دیں تاکہ آپ کا سوال جو ہے ایک بیلنس کی صورت میں آ جائے. اچھا, اس کے بعد بیٹے اگلا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے انفلیشن کے ساتھ جو ہے صرف یہ پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے کہ ڈیفائن انفلیشن, کیا جی, اور اس کے بعد ہے کہ ڈسکرائب دی گڈ افیکٹ آف انفلیشن, کہ آپ جو ہے اس کے بتائیں مثبت اثرات. اس صورت میں بیٹے آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے جو آنسر کی جو نیچر ہے وہ بدل جائے گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی 2 نمبر کا رہے, اب یہ آپ نے 8 نمبر کا کنسیڈر کرنا ہے. تو اس کو آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے. آپ اس کی 8 ہیڈنگ لکھیں, 10 لکھیں, جو بھی آپ کے پاس نوٹس میں اور بک میں ہے آپ اس کا جواب لکھیں گے. اچھا, تیسرا آپشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ سے ڈیفائن انفلیشن کے بعد پوچھتا ہے ڈیفائن دی بیڈ ایفیکٹس آف انفلیشن آن این اکانومی, کہ معیشت پر افراط زر کے منفی اثرات کی وضاحت کریں. تو اس میں بھی جو ہے یہاں پر گڈ ایفیکٹ کی بجائے آپ سے اس کے بیڈ ایفیکٹ پوچھے گئے ہیں. تو اس میں بھی آپ انفلیشن کو ڈیفائن کرنے کے بعد تفصیلاً اس کے نقصانات کی بات کریں گے کہ یعنی کہ یہ اکانومی کو جو ہے وہ کیسے اس سے ان ایمپلائمنٹ لیول کم ہو جاتا, انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے, بعض اوقات پروڈکشن کم ہو جاتی ہے, اور ہماری کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتی ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہمارا لو ہو جاتا ہے, پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے اس کے منفی اثرات پہ بات کرنی ہے. تو یہ بیٹے آپ کو سوال کا جواب, کیونکہ اس لیے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ موسٹلی ایسے ہوتا ہے من کے یہ ایک عام یہ دیکھا گیا ہے عام طور پر کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے اس کا آنسر جب لکھنا ہے تو اس میں ہم نے کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ڈیفائن انفلیشن, اس سے آگے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپلین دی گڈ اینڈ بیڈ ایفیکٹس آف انفلیشن. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں جی کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن, اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں, اس کی فارمز بتا دیتے ہیں, ڈیمانڈ پل انفلیشن, کاسٹ پل انفلیشن, وہ سارا بتا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک صورت ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس میں وہ آپ کی ان نیسیسری ڈیٹیل ہے, اس کا آپ کے جواب سے کوئی تعلق نہیں ہے, جسٹ ویسٹیج آف ٹائم, آپ نے صرف اپنا وقت ضائع کیا ہے. جو آپ سے بات پوچھی جاتی ہے امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سلیبس جو کہ آپ نے پورے 1 سال میں پڑھا ہوتا ہے اس کو آپ نے 3 گھنٹے میں آپ نے اس کو جو ہے وہ ریپروڈیوس کر کے اس کا آنسر آپ نے دینا ہے. تو اس میں سب سے جو اہم بات ہوتی ہے جس کو آپ نے مینیج کرنا ہے وہ ہے اس کا دیا ہوا مقررہ وقت, جو کہ آپ کو امتحان میں ایک پرچے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اسی جو پرسپیکٹیو میں
یہ ساری آپ کو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ آپ اسے آسانی کے ساتھ اور مطلوبہ سوال جو پوچھا گیا ہے ٹو دی پوائنٹ آپ اس کا جواب دے دیں. تو غیر ضروری چیز میں آپ نے نہیں پڑھنا. یہ سوال 3 صورتوں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. یہ ہو سکتا ہے اگر آپ سے ایسا سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اس احتیاط کے ساتھ کرنا. جی اس کے بعد بیٹا یہ سوال اس کے ساتھ ایک اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور بلکہ وہ یہ الگ سے سوال بنے گا کہ ڈیفائن انفلیشن. یہ ساری پاسبلٹیز اس لیے لکھ کے دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو علم ہونا چاہیے سوال کا. ڈیفائن انفلیشن کہ ایکسپلین ڈیمانڈ پل انفلیشن اینڈ کاسٹ پش انفلیشن. امکانات اس کے بہت کم ہیں لیکن ہم یہ جو اپنا یہ سیشن پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے ہر لانگ کو ہر زاویے سے دیکھنا ہے. تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سوال جو جب پوچھا جاتا ہے تو پیپر سیٹر جو ہوتا ہے اس کی مرضی ہے بعض اوقات وہ چھوٹے سے ٹاپک و آرٹیکل کو بھی لانگ میں وہ آپ کو پیپر میں شامل کر دے. تو اگر ایسا پوچھا جاتا ہے تو یہ نہایت آسان ہے. آپ نے پہلے انفلیشن کو ڈیفائن کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ڈیمانڈ پول انفلیشن کی آپ ہیڈنگ لگائیں گے, وہ تفصیل سے بتائیں گے, اس کے بعد کاسٹ پش کی آپ بتائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دونوں کو بتا دیا. تو اس میں بھی جو مارک ڈسٹریبیوشن ہے وہ 2 نمبر کے انفلیشن آپ سے پوچھ لیا جائے, ڈیمانڈ اور کاسٹ میں جو ہے 8 نمبر کا آپ سے وہ. تو یہ سوال جو ہے اس کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امکانات کم ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو بہرحال جو ہے وہ مکمل طور پر اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد بیٹا اس چیپٹر میں جو لاسٹ سوال آپ کا بنتا ہے وہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں. وہ ہے جی واٹ از مینٹ بائی انفلیشن, کہ افراط زر سے کیا مراد ہے. ڈسکرائب دی causes of inflation in پاکستان. یہ سوال ہے. تو یہ بیٹا سوال اردو میں بھی ساتھ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. میں یہ ہے کہ افراط زر سے کیا مراد ہے اور افراط پاکستان میں افراط زر کے اسباب بیان کریں. جی یہ سوال ہو سکتا ہے. اس میں جو کس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے واٹ از مینٹ بائی انفلیشن. یہ تو آپ کو لاسٹ کویسچن میں بھی بتایا ہے کہ آپ سے انفلیشن جب پوچھا جائے گا تو آپ نے انٹروڈکشن اور ایک ڈیفینیشن اس کی لکھنی ہے. اس کے بعد بیٹا ڈسکرائب دی کازز آف انفلیشن ان پاکستان. آپ نے پاکستان میں افراط زر کی وجوہات بتانے ہیں, اسباب بتانے ہیں کہ پاکستان میں افراط زر جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے, اس کی کیا اسباب ہیں, کیا محرکات ہیں, کیا وجوہات ہیں. تو افراط زر کا مطلب ہوتا ہے انفلیشن کا ہائی پرائسز, مہنگائی ہو جانا, قیمتوں میں اضافہ ہو جانا.
تو آپ نے اس کا آنسر یہ بتانا ہے کہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں، چونکہ ہمارا انفلیشن تو ہمارے ملک میں ہے، بلکہ اب جو صورت حال ہوتی آ رہی ہے تو یہ ان افورڈیبل انفلیشن ہے، بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہر چیز کی۔ آپ کسی بھی آئٹم کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ لگژریز میں آ رہا ہے، چاہے وہ بیسک میں ہے، کمفرٹ میں ہے، ہر ایک کی قیمتیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو بیٹے آپ اس سوال اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ سے پیپر میں یہ پوچھ لیا جائے، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے انفلیشن بتانا ہے، وہ تو وہی پیٹرن ہے جو آپ کو پہلے اس میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہے ڈسکرائب دی کازز آف انفلیشن، یعنی جب آپ اپنا آنسر لکھیں گے تو آنسر میں پہلا شروع میں آپ کس کے بارے میں لکھیں گے؟ انفلیشن کے بارے میں، یعنی افراط زر جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں آپ لکھیں گے بیٹا انٹروڈکشن پلس ڈیفینیشن، تعریف اور اس کا پس منظر بتانا ہے کہ افراط زر جو ہے یہ کس سے کہا جاتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ ساتھ میں آپ نے دو کام آپ نے کرنے ہیں اس میں، انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن۔ تو اس کے بعد آپ لکھیں گے جی کازز آف انفلیشن، افراط زر کی وجوہات۔ سوال کیا ہے جی؟ افراط زر کی وجوہات۔ اردو میں بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے کہ شروع پہلے آپ نے افراط زر کا تعارف اور تعریف لکھ دیں گے، ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ میں آپ نے افراط زر کے اسباب کی بات کرنی، لکھیں گے آپ افراط زر کے اسباب، افراط زر کی وجوہات بھی وہی ہیں، افراط زر کے محرکات یعنی کہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو کازز آف انفلیشن میں پہلے بیٹے آپ نے کازز کی آپ نے لسٹ بنا لینی ہے، 1 2 3 4 5 کے پہلے آپ لکھ دیں گے کہ سپوز کرتے ہیں ڈیفیسٹ فائنانسنگ، ہائی ریٹ پاپولیشن، ہائی انویسٹمنٹ، ایک ہے جی ہائی اورینٹڈ کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی، لو لیول آف سیونگ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے لکھ دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ جب اس کی لسٹ بنا لیں گے تو لسٹ بنانے کے بعد آپ نے اسے 1 بائی 1 اسے ایکسپلین کرنا ہے، یعنی ایک ایک کو آپ نے ایکسپلین کر کے بتا دینا ہے جی۔ ایک تو یہ ہو جائے گا۔ اب اگر ہم اس کے مارکس کی بات کرتے ہیں تو 2 باتیں اس میں پوچھی، انفلیشن ہے اور اس کے بعد کازز ہیں۔ تو سمپلی جو ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ آپ کے 2 نمبر کا آپ کا یہ کاؤنٹ ہو جائے اور 8 نمبر کا آپ کا یہ کاؤنٹ ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے پھر جو اس کا آنسر میں سٹف لکھنا ہے وہ بھی آپ نے اس کے اکارڈنگ لکھنا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ اس کا آنسر کتنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو اس میں آپ نے انفلیشن کے بعد اس کے کازز لکھنے ہیں۔ کازز میں چونکہ تقریباً اندازہ ہمارا یہ ہے کہ 8-7 نمبر کے کازز ہو سکتے ہیں، تو اس میں میکسیمم لکھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی آپ اس ٹائم میں جو آپ نے مینیج کیا ہوا ہے اس میں ڈیفائن کیا ہوا، اس میں آپ جتنے بھی میکسیمم اس کے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں، 8 10 9 8 10 جتنے بھی پوائنٹ آپ سے ہو سکتے ہیں آپ لکھیں۔ تو یہ ایک سوال، اس سوال کے امکانات بہرحال پیپر میں ہیں، اور یہ ہمارے جو سابقہ امتحانات ہوتے رہے ہیں ان میں یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے، تو اس میں آپ نے اس کو ذرا محتاط ہو کے لکھنا ہے۔ بیٹے اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے کہ ڈیفائن انفلیشن، جی ہاؤ کین بی کنٹرولڈ، ہاؤ انفلیشن کین بی کنٹرولڈ۔ جی کہ افراط زر سے کیا مراد ہے؟ افراط زر سے
کیا مراد ہے اور افراط زر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ افراط زر سے کیا مراد ہے اور اسے کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ یہ سارے سوالات یہی ہیں، یعنی کہ اوپر آج جیسے لکھا ہے واٹ از مینٹ بائی انفلیشن، آپ لکھیں گے جی کہ واٹ از دا سولوشن آف انفلیشن، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں، ایکسپلین دی میئرس ٹو کنٹرول انفلیشن، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ یا جس طرح سے ایک تو میں نے صورت آپ کو لکھ کے دے دی ہے کہ ہاؤ اٹ کین بی کنٹرولڈ، کہ ہم اسے کیسے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو چاہے یہ سوال آپ کا جس سینس میں بھی آئے، آپ نے اس کے سوال کے مطلب کو سمجھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ انفلیشن کے بعد پوچھا گیا ہے کہ اسے کیسے جو ہے وہ اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ یہ ساری صورتیں آپ کے سوال کی ہیں، ان میں سے کسی بھی فارم میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو وہ اردو میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، وہ انگلش میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بک پڑھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ واٹ از دا سولوشن آف انفلیشن، تو اب سوال آپ سے بک میں پیپر میں آ جاتا ہے کہ ایکسپلین دی میئرس ٹو کنٹرول انفلیشن، تو مطلب اس بات کا بھی مطلب وہی ہے جو کہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو ساری تفصیل بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ سوال کہ اگر سینس بدل کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو اس کا جواب لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں بیٹے آپ اس کے آنسر میں جو ہے وہ پہلا تو وہی پورشن ہے جس میں آپ ذکر کریں گے انفلیشن کا، اس میں آپ انٹروڈکشن، اور انٹروڈکشن کے بعد آپ جو ہے وہ بتائیں گے اس کا ڈیفینیشن بتائیں گے۔ کنٹرول کی جہاں تک بات ہے بیٹے، نیکسٹ جو سوال ہے آپ کا کہ کنٹرول آن انفلیشن یا ریمیڈی آف انفلیشن، سلوشن آف انفلیشن، تو اس میں آپ جب آپ اس کے وہ سلوشن پہ آ جائیں گے کہ کنٹرول کرنے کے جب آپ میئر پہ آئیں گے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ 3 حوالوں سے بات کرنی ہے۔ ایک تو آپ اس کا سلوشن بتائیں گے سپلائی سائڈ سے، ٹھیک ہے جی، سپلائی سائڈ سے آ جائے گی کچھ، یعنی کہ انفلیشن میں یہ ہوتا ہے نا کہ سپلائی کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اب جب سلوشن آپ کریں گے تو آپ نے اس میں وہ تمام میئرز کرنے ہیں جس میں سپلائی کو بڑھایا جا سکے، تو سپلائی سائڈ آپ نے بتانی ہے، یعنی کہ اس میں سوشل ایول کو کنٹرول کریں، پروڈکشن بڑھائیں، ٹھیک ہے، ویجز ریٹ بڑھا کے جو ہے وہ سپلائی آف لیبر کو بڑھا کے پروڈکشن بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو آپ نے سپلائی سائڈ کی بات کرنی ہے، دوسرا آپ نے کرنی ہے ڈیمانڈ سائڈ، کہ طلب کے نقطہ نظر سے۔ تو اس میں آپ ڈیمانڈ کو جو ہے وہ جتنے بھی آپ نے پوائنٹ بتانے ہیں ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے آپ نے ڈیکریز ان ڈیمانڈ۔ اس کے بعد آپ جہاں پر 2 میئر اور بھی لکھ سکتے ہیں، ایک آپ میئر لکھتے ہیں مانیٹری میئر، مانیٹری میئرس یہ بیٹا ہم ان کو کہتے ہیں زرعی اقدامات، اور یہ بینک کرتا ہے، یعنی سینٹرل بینک انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کرے گا میئر۔ کے بعد آپ لکھیں گے فسکل میئر، یہ وہ ہیں جو گورنمنٹ کرتی ہے، اس کے علاوہ مسلینیس میئرز ہیں جس طرح سے پاپولیشن کنٹرول ہے، پرائس کنٹرول ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہوتی۔ تو آپ نے آنسر لکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ سوال آپ کا لینتھی ہو جائے گا، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ انفلیشن کو اس کا شارٹ سا
इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने तफसीली सवाल जो आपका बनता है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आप इसमें 4 से 5 पॉइंट बता दें, सप्लाई साइड के 4-5 आप डिमांड साइड के बता दें, और इन मैयर में से आप 3-4 पॉइंट बता दें। तो इस तरीके से आपका ये सवाल का जो है वो जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इसमें जो सबसे अहम बात है वो देखा जाता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें अगर हम पास पेपर की अगर हम रोशनी में बात करें तो इसमें वाटर सिस्टम के प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मनी है, उसके बाद फीचर्स ऑफ गुड मनी, ये जो है आपने इसमें बात करनी है। उसके बाद बेटे है अपना सवाल आपका QTM, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर अभी जो हमने पढ़ा है कि इन्फ्लेशन क्या है, यानी अफरात ज़र किसे कहते हैं, और अफरात ज़र को जो है वो कैसे उसको काबू किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सवाल का जवाब लिखने में, चूँकि ये अभी हमारा जो सेशन मुकम्मल हुआ है, ये इन्हीं 2 चैप्टर मनी और थ्योरी ऑफ मनी, इन 2 चैप्टर के लॉन्ग पे हमने बात की है। तो ये बेटा आपके पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंशाइया होता है, एक मेजर पार्ट बनता है, जिसमें आपके 30 नंबर का होता है, यानी कि 5 आपको लॉन्ग दिए जाते हैं, तो आपने उसमें से 3 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें जो है आपने ख़ुसूसी मेहनत और तवज्जो से करने, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे जो है वो शॉर्ट और MCQs को फोकस करते हैं, उन पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लॉन्ग को थोड़ा सा ना वो जो है आप कह सकते हैं जिस तरह नज़रअंदाज कर देते हैं या उसको कम अहमियत देते हैं, तो ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप लॉन्ग जब तैयार करते हैं, अगर आप लॉन्ग से बात को शुरू करें ना, कि सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, आपके शॉर्ट भी उसी में से बनते हैं, आपके MCQs भी उसी में से बनते हैं, और इसमें जो है आप एक चीज़ लॉन्ग तैयार करते हुए उसमें साथ आपके शॉर्ट भी तैयार हो जाते हैं, साथ में MCQs भी, और आप उसका जो है वो तफसीली जायज़ा यानी कि डिटेल से आप अपने आंसर को पढ़ सकते हैं। तो ये बेटे हमारा अभी मुकम्मल हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमारा आ जाता है तो हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इंशाअल्लाह हम आगे जो हैं इस चैप्टर के MCQ और शॉर्ट, ये 2 हमारे पोर्शन रहेंगे, इंशाअल्लाह हम वो मुकम्मल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।